बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं और आज हमने जहमत दी है जनाब सदीक जान साहब को। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के में जो सेनेट की 11 सीटें हैं उनके इंतखाबात भी चल रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई या फिर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, अदालत जो कि कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं, उनकी बहाली वगैरह की वजह से जो तहरीक चलनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब के जो बेटों की पाकिस्तान आमद है, क्या वाकई आ रहे हैं? तहरीक की क्या सूरत हाल हो सकती है? उनकी आमद के हवाले से वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा की जानिब से कुछ खौफनाक बयानात दिए गए, जिसके बाद जमैमा गोल्ड स्मिथ साहबा खुद मैदान में आई और उन्होंने एक बयान भी दिया ट्विटर के ऊपर। फिर कासिम खान भी मुतहरिक हैं, उनके बेटे दूसरे भी मुतहरिक, और जुल्फी बुखारी ने रात एक अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल, एक बड़े फोरम के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, सदीक जान साहब से राय लेंगे। सदीक जान साहब, KPK में 11 सीटों के ऊपर इलेक्शन 21 जुलाई को होने हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी मैंडेट से बढ़कर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया है कि जनाब हलफ लें उनसे, क्योंकि स्पीकर KP असम्बली हलफ नहीं ले रहे हैं। तो किसको कहा है? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया, उन्होंने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि आप इनसे मेंबरान से हलफ लें ताकि इलेक्शंस हो सकें। ठीक है। क्या तहरीक इंसाफ से पहले तो मखसूस नशीसें छीनी गई, अब 4 इजाफी सेनेट की सीटें भी उनसे छीनी जा रही हैं। ज़ाहिर 4 ज़्यादा सीटें उनको मिल जाएंगी, वरना 10 PTI को मिलनी थी। तो क्या इस वक्त PTI को ज़रूरत है सेनेट इलेक्शन? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है PTI को सेनेट इलेक्शन की, और ये बात अब तय हो गई है कि इन हाउस चेंज नहीं आना। यानी एक था ना पहले कि शायद इन हाउस भी चेंज आ सकता है कि यानी मखसूस नशीसें भी PTI को मिल जाएँ, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो अदालतों को कहा जाएगा कि आप अपने हलफ के मुताबिक काम करना शुरू कर दें, और हलफ के मुताबिक काम करेंगे या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और आलिया नीलम साहबा, तो PTI को 28 फरवरी के केसेस में उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सारी चैलेंज हुई हैं। तो एक ये इम्कान था, अब वो रास्ता बंद हो गया मुकम्मल तौर पे। इन हाउस चेंज का रास्ता बंद हो गया है। अब देखें ना, पीछे जमशेद दस्ती को कल डिस्क्वालीफाई किया, एक सीरीज शुरू होने वाली है। अब्दुल लतीफ चित्राली हुए, उससे पहले आदिल बाज़ई को किया। देखें, मसला ये है कि आदिल बाज़ई, जमशेद दस्ती, अब्दुल लतीफ चित्राली, इन तीनों पे भी उतना ही प्रेशर आया, बल्कि उससे ज्यादा आया जो पहलों पर आया, जिन्होंने 26 तरमीम के तहत वोट दिया या जिन्होंने कमिटमेंट की। ठीक है। अब देखें ना कि चौधरी उस्मान जो है, चौधरी उस्मान जिसने कुरान मजीद सामने रख के और कुरान मजीद के ऊपर हलफ दिया कि मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगा, सामने वीडियो पे कुरान मजीद रख के, और वो कुरान मजीद, मतलब अब मैं गुनहगार बंदा हूं, मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन कोई आलिम दीन बता सकता है कि ये तौहीन कुरान है या नहीं है। ठीक है, ये तो आपको आलिम दीन बता सकता है, कोई मुफ्ती बता सकता है। मैं एक क्लिप भी देख रहा था, कोई सिख के MP हैं, अपने सेनेटर थे PTI के, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान पूछे ना इनसे। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि जमशेद दस्ती जो है, मैंने कल ट्वीट भी किया है, जमशेद दस्ती जनूबी पंजाब के 10 हल्कों से इलेक्शन लड़े, 10 के 10 से जीत जाएगा जी, अगर साफ जवाब हो। जमशेद दस्ती उसको कहें कि वो अपने हलके में जाए, लोग ऐसे दौड़ दौड़ के आएंगे, उसको 2 हाथों से मिलेंगे, झुक के मिलेंगे। क्या बात है? ट्रू। इज्जत कहां से कहां चली, उसका मकाम कहां से कहां चला, उसका मर्तबा सियासी कहां से कहां चला गया। चौधरी उस्मान को कहीं जाके दिखाए अपने हलके में, नहीं जाएगा, बगैर सिक्योरिटी के नहीं जा सकता। सर, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने अपने शहर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ी। सही है। जो मैदानों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी, कोई जुमा पढ़ने नहीं जा सकते। कई ऐसे हैं जो इस वक्त, जो जैसे ये DPO ऑफिस है या DC हाउस है, DC ऑफिस है, जिनके अंदर मस्जिदें बनी हुई होती हैं, जिसमें DPO, DCO, DC और इस तरह से सरकारी अफसरान वो बंद 4 दीवारी के अंदर वो जुमा पढ़ते हैं, और सारा वहां जाके वो जुमे पढ़ते हैं। वो अपने शहरों में तो, अपनी बड़ी जामे मस्जिदों में तो जुमा नहीं जाके पढ़ सकते, वो ईद की नमाजें नहीं पढ़ सकते, गली मोहल्ले की मस्जिदों में नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी उनकी नफरत है। लेकिन जमशेद दस्ती कहां से कहां चला गया, अब्दुल लतीफ चित्राली कहां चला गया, आदिल बाज़ई का जो नुकसान हुआ है। लेकिन आज आदिल बाज़ई की देखें, अब आदिल बाज़ई जो है, देखें मैं आपको बताऊं कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे 8 फरवरी वाले, तो हमें भी कुछ लोगों ने राब्ता किया कि जी हमारे टिकट के लिए कुछ कर दें। मैंने एक तो सबको बिल्कुल सच बात बताई, मैंने कहा ना तो हमारी इतनी औकात और हैसियत है क्या आप ये समझें कि हम किसी को टिकट दिलवा सकते हैं, और दूसरा मैंने कहा ना हम ये काम करते हैं, और तीसरी बात मैंने उन्हें ये कहा कि हाँ अगर इमरान खान बाहर होते तो ये जरूर था, हम फिर भी इमरान खान को ना कहते, लेकिन हम थोड़ी सी ये बात कर सकते थे कि यार इस हल्के में ये नहीं, ये बेहतर उम्मीदवार है, मेरिट देख लें आप इसको, ठीक है।
اتنا، اس سے زیادہ نہیں ہے. عمران خان باہر بھی ہوگا تو ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو فلانی کو ٹکٹ دے دو اور وہ ہمارے کہنے پہ ٹکٹ. ظاہر وہ پارٹی کا میٹر ہے اپنا. دوسری ایک اور بات ہے, یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ہمارے جرنلسٹ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا کہ اب میں اتنا انفلوئنشل ہو گیا ہوں کہ میں کسی جماعت کے اندر سے کسی کو ٹکٹ دلوا سکتا ہوں یا رکوا سکتا ہوں, تب مسائل شروع ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے. لیکن میں نے سب کو ایک بات کہی, میں نے کہا اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملے, جس لمحے آپ کو ٹکٹ نہ ملے, آپ نے پہلا ویڈیو پیغام جاری کرنا ہے کہ جس کو ٹکٹ خان نے دیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں نے کہا آپ نے اس کو ایسے الیکشن لڑنے جیسے آپ کا اپنا الیکشن ہے, کیونکہ میں نے کہا اس 8 فروری کے الیکشن میں جو خان کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اس کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام رہے گا, اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست زندہ رہے گی. جو خان کے خاص غداری کر جائے گا نا, اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست برباد ہو جائے گی. اس پہ نا فہیم بھائی اصل میں تو ہمارے ہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ختم ہو گئی ہے, ہم لوگ خود بھی اتنی محنت نہیں کرتے, اب بس ادھر ادھر چیزیں اگر کوئی ریسرچ کرے نا تو 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کی وجہ سے 40 سے 45 خاندانوں کی, جن کی پچھلے 50 سال سے سیاست تھی, ان کی ہمیشہ کے لیے سیاست ختم ہو گئی. 40 سے 45 خاندانوں کی ہمیشہ کے لیے, ایسا ہی ہے, ہمیشہ کے لیے, اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں منیمم بتا رہا ہوں 40 سے 45. ٹھیک ہے, کہ وہ خاندان جو پچھلے کئی دہائیوں سے جیتتے آ رہے تھے, ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اچھا, ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو فارم 47 پہ بند تو گئے ہیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ ختم, بالکل آگے نہیں. اور جو یار آپ سائمہ کمل کی مثال دیکھیں, خانپور سے رحیم یار خان, جی جی, وہ جس حلقے سے جیتی ہیں وہ حلقہ ان کا ہے ہی نہیں, وہ اس میں وہ رہتی نہیں ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا حلقہ کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں ختم. دیکھیں پاکستان کی سیاست میں نا ہم سنتے تھے کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ ملے گا تو وہ جیت جائے, کہ بیسیکلی خان نے وہ سچ ثابت کر دیا کہ کھمبے بھی دیے وہ جیت گئے. آپ مجھے بتائیں, مطلب اس کا حلقہ ہی نہیں ہے. یہ جو وہ سائمہ ہیں, سائمہ کمل جو ہیں, انہوں نے کس کو ہرایا؟ مخدوم ہاشمی جمع پر. اچھا یار جو وزیر خزانہ تھا پی ٹی آئی کا, خسرو بختیار کا بھائی. آپ اور میں تو اسی علاقے سے ہیں, جی جی, مطلب ساؤتھ پنجاب سے, بڑا خاندان ہے یار, بہت بڑا سیاسی خاندان. ان کو ہرانا, ان کو شکست دینا ناممکن تھا. سائمہ کو, اچھا ادھر لٹریسی ریٹ بھی کم ہے. اچھا, سائمہ کمل کو بلایا گیا, اس سے کہا گیا کہ آپ کمپین میں کے لیے نہ نکلیں کیونکہ آپ نے جتنا ہے کوئی نہیں, ایسے آپ کے لیے مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈٹ گئی. میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کہیں سنا ہے, پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا 8 فروری کے بعد. اچھا, میں ویسے ان کو جانتا تھا, میاں عمر انعام صاحب ہمارے دوست ہیں. اچھا, تو ان کے توجہ سے 2 ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی تھی جب یہ اسلام آباد ایکٹیویٹیز کے لیے آتی تھیں. تو میں نا یہ اور ساتھ وہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں جو ساتھ والے حلقے سے ایم پی ہیں, میں نا پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا 8 فروری کے بعد, تو ایسی نا کیمرے میں نے دیکھا سائمہ کھڑی ہیں. میں نے کہا یہ کیسے بن گئی ہے؟ یعنی مجھے پتا ہے نا کہ وہ ایک گراس روٹ لیول کی کارکن تو ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں کہ وہ ایم پی بن جائے. تصور نہیں تھا, کھمبا تھا, کھمبا جیت گیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے عمران خان کی وجہ سے ان کو دیکھیں. اب یہ بات طے ہو گئی کہ انہیں حسین نہیں ہونا, یہ بات طے ہے کہ اب جب بھی انہیں الیکشن ہونے دوبارہ, ہاں یہ تو کنفرم ہے, اور خان صاحب نے یہی کرنا, خان نے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کی تاریخ دو بھائی, اور یہ کمیشن چینج کرو. ہاں کمیشن چینج کرو, کیونکہ دیکھیں اب آپ نے پاکستان کو جب بھی آگے لے کے جانا ہے نا, ابھی تو پاکستان پیچھے جا رہا ہے, ہاں بہت آنے والے دن کے ساتھ پیچھے جا رہا ہے, بہت پیچھے. اکنامک سروے رپورٹ حکومت نے جو جاری کی نا 2024-25, اس میں خود حکومت نے تحریری طور پہ مانا کہ ہر شعبے کو یہ 9 اپریل 2022 سے پیچھے لے گئے. ڈکلائن ہے, ایک پوائنٹ آگے نہیں بڑھا, کوئی ایک ادارہ, ایک سیکٹر صحیح پاکستان کا. یہ تو طے ہے کہ آپ پاکستان کا آگے جانے کا سفر اس دن شروع ہوگا جس دن یہ حکومت گھر جائے گی, جس دن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ عدالتیں ختم ہوں گی, یعنی آئینی بینچ. اب کسی انویسٹر کو یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اسے انصاف ملے گا. عدلیہ جس کی ہے, جس کی حکومت ہے, جج وہی فیصلہ دیں گے. اب حکومت کی ایسی, حکومت کے ساتھ کسی کاروباری شخصیت کا ایشو پڑ جاتا ہے تو حکومت کو فیصلہ کرے گی, حق میں فیصلہ. تو کون سا انویسٹر آئے گا؟ تو یہ ڈکلائن ہی ہے سر. آپ کی راجہ بازار میں دکان کے رینٹ کا بھی کیس ہے نا, تو وہ بھی حکومت کے حق میں ہوگا. وہ بھی کہیں سے فون کروا کے آپ میرٹ پہ فیصلہ کروانا چاہیں تو کروائیں گے. اچھا, میرٹ پہ فیصلہ, اور جس سے آپ فون کروائیں گے یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو کتنے پیسے دیں. اللہ معاف کرے, مطلب سارا کچھ تباہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے پاکستان نے آگے جانے کا سفر اس وقت شروع کرنا ہے جس لمحے یہ حکومت گھر جائے گی, یہ عدالتیں موجودہ گھر جائیں گی, یہ اسمبلیاں ختم ہوں گی, اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. اب اس کو
مطلب ان ہاؤس تو آپ تو چیپٹر ہی کلوز کر چکے ہیں نا. بے شک اس وقت تحریک انصاف سے تمام صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ چھین لیں, ان کو کوئی خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خان بیسیکلی سمجھ کے بیٹھا, ان کو پتہ ہے اب باہر نکلنا ہے, تحریک چلانی ہے, خان صاحب کے بیٹوں نے آنا ہے. اس کی کیا اپڈیٹس ہیں, ان کا پلان کیا ہے, اور کیا واقعی وہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ سخت قسم کے بیانات یا پیغامات پہنچائے گئے ہیں. میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے, نہ میری کسی سے بات ہوئی ہے. میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ظاہر ہے ان کی والدہ کنسرنڈ ہیں, جس طرح کے یہاں بیانات دی ہیں, اور وہ خود یہاں پاکستان میں جو کچھ ان کے ساتھ نون لیگ کی حکومت نے کیا تھا, ٹھیک ہے, ٹائل چوری کا مقدمہ کرا دیا تھا. یہ وہ حکومت ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کیا ہوا ہے, یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے سارے ماڈل ٹاؤن کیا ہوا ہے. اندرون سندھ میں کتنے صحافی نہیں, 26 نومبر میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں, یہ وہ ہے جنہوں نے ابھی 26 نومبر کیا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جمائمہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے بارے سے کنسرن ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان نہ بھی آئے نا, ٹھیک ہے. امریکہ میں اگر ان کی جاندار ایکٹیویٹیز ہو گئی, جو زلفی والی ہے, اچھا نہیں, امریکہ میں ان کے بیٹوں کی ہو گئی, اور پاکستانی کے ساتھ مل کے کنونشنز کر دیے, پریس کانفرنسز کر دیں, انٹرویوز دے دیے, چیزیں کر دیں, تو اس کا بھی کافی امپیکٹ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں اور وہ پشاور اتریں. اچھا, پشاور اتریں اور ان کا ایسا استقبال ہو پشاور میں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہ ہوا. بے نظیر بھٹو سے بھی زیادہ. بے نظیر بھٹو کا کیا استقبال تھا, ٹھیک ہے. میں اس کے مقابلے میں ماضی میں یہ ہوگا, ہاں ماضی میں, مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوگا جو یہ استقبال ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پہنچ جائیں, وہ پشاور ہی بیٹھے, اور ایک ان کی پاکستان صرف آمد سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہلچل کتنی مچ جائے گی. تو مطلب ابھی اعلان ہوا ہے تو ادھر سے تقریباً کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی, ساروں کے بیانات آنے, دھمکیاں, پینک ہو گئی. جس سمے وہ امریکہ جائیں گے پھر چیزیں کلیئر ہوں گی. کیا ہوگا زلفی بخاری نے جو کل ایک ایکٹیویٹی کی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں ہونے والی کسی ایکٹیویٹی کا کوئی پاکستان پہ امپیکٹ نہیں ہے. نہیں, ابھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹوں نے وہاں پر ماحول بنا دیا, تو ایشو بن گیا. بیٹوں کا اور معاملہ ہے. اچھا, ان کے بیٹے جب جائیں گے نا تو وہ ایک انٹرنیشنل نیوز ہوگی. لیکن وہ تو رات دیکھیں نا, وہاں پر تو وہ امریکی ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے, اس کے سامنے وہ دے رہے تھے. میں بتا دوں, وہ بھی بڑا فورم ہے. وہ صرف اس کا تعلق ہے امریکی حکومت کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے. اور خان صاحب کے بیٹے جائیں گے نا تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی ہے نا, پاکستان کے لوگوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانیوں میں ہے, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں میں ہے. وہ اس طرح کا بڑا ایک ایکٹیویٹی ہوگی. یہ جو کمیٹی آپ بتا رہے ہیں نا, زلفی بخاری صاحب نے جو کچھ کہا ہے, وہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہیں. اس لیے ارریلیونٹ ہے, کوشش بڑی اچھی ہے اوورسیز پاکستانیوں میں. زلفی بخاری صاحب کا کریڈٹ ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو کریڈٹ ہے, ساری بات ہے. لیکن جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا؟ جب ٹرمپ اور حکومت ہماری راضی تو پھر کیا کریں گے وہاں کے ادارے؟ بھائی جب ٹرمپ کی 100% سپورٹ اس حکومت کو حاصل ہے, اور ایسی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی اپنی کو خودداری اور عزت اور اپنے کسی اور لیول کی وجہ سے معاملات ٹھیک ہیں ٹرمپ کے ساتھ, نہیں. ہم نے جو کہا ہے کہ سر منلز آپ کے, اچھا, افغانستان میں کچھ ہم سے کروانا ہے, ہم حاضر ہیں سر. آپ کرپٹو میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے, اسرائیل والا معاملہ ہم کریں گے, لیکن خان بڑا مسئلے کر رہا ہے, اس کے ہوتے ہوئے تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو پیس امن کا ایوارڈ بھی آپ کو دلواتے ہیں, ہم آپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اب مجھے صرف میرا ایک سوال, خان کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے خان تو بالکل ان میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتا ٹرمپ کو. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے, اس میں پاکستان اور پاکستانیوں کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے پاکستان اور پاکستانیوں کا؟ نہ پاکستان کو فائدہ, نہ مسلموں کو فائدہ ہے, نہ مسلموں کو فائدہ, کسی کو فائدہ نہیں. انہوں نے اپنی ذات اور مفاد اور ظاہر اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلوا رہے ہیں, دیٹس اٹ, تاکہ حکومت وہی جو بائیڈن والی پالیسیز ہیں ادھر بھی چلتے رہے ہیں. تو ادھر یہی ہے کہ ہم وہ جو ایک آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے 2 سال کے لیے, اور اس کی بھی وہ 27 ان چیزوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا